बड़ी खुशी है मुझे कि आज बड़े दिनों के बाद फिर मुलाकात हो रही है और थोड़ी ज़रा बातचीत भी होगी तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सैलानी वेलफेयर से आपका ताल्लुक़ है और मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अफजल सर ये मैं फंस जाता हूँ चामड़िया अफजल चामड़िया, ठीक है जी। एडवाइज़र टू चेयरमैन सैलानी वेलफेयर हमारे साथ मोहम्मद गज़ाल साहब हैं, सीईओ हैं सैलानी वेलफेयर के, और जनाब हुनैन पाशा साहब हैं। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी है, इनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन अफजल भाई से पहले बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गज़ाल भाई भी मौजूद हैं माशाल्लाह से। तकरीबन 23 साल होने को हैं आप लोगों को माशाल्लाह, और जिस तरह से 23 सालों में अल्लाह पाक ने आप लोगों का हाथ थामा है वो अनबिलीवेबल है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि कोविड के दिनों में मैं भी देख रहा था आप लोग जिस तरह से कर रहे थे सारा काम, और हमें भी आपने थोड़ा सा मौका दिया कि हम आपके साथ शामिल हो जाएं, तो थैंक यू उसके लिए। पर अफजल भाई थोड़ा सा सैलानी के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में आप लोग ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो तालीम है, चाहे राशन है, चाहे अपने क्या कहते हैं सेहत है, सो हर तरह से कैसे मैनेज हो रहा है सारा कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई 1999 में हमारे हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब ने इसका संग बुनियाद रखा है इस इदारे का, और बेसिकली हम मेमन कम्युनिटी से लोग हैं, तो मेमनों का वैसे भी जहन चैरिटी का और लोगों की मदद करने का बहुत ज़्यादा होता है, और नज़र व नियाज़ करने का। तो इसी तरीके से जब ये इब्तिदा हुई सैलानी वेलफेयर की, तो उसका नाम सैलानी वेलफेयर रखा गया। सैलानी का वजह ये थी कि जिस धोराजी की जिस जगह पे बैठ के ये सोचा गया, तो वो जगह सैलानी चौक था। अच्छा। और सैलानी हमारे एक बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा महकूमुद्दीन सैलानी जो बहावलपुर में पिछले 250 साल पहले इनका विसाल हुआ था, और बहावलपुर में इस वक्त इनका मज़ार शरीफ मौजूद है, उनकी निस्बत से सैलानी नाम रखा गया। और हम ये कहते हैं कि ये जो निस्बतें हैं यही हमें कामयाब कर देती हैं। सुभान अल्लाह। अब उनका जो एक सोच थी, उनकी सोच सैर की थी, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की थी। आप मज़ारात पे देखेंगे तो खाना खिलाने की सोच थी, तो वही सोच हमारे मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब लेके आगे बढ़े, और आज वही सोच जब स्टार्ट हुआ था खाना खिलाने का सन 2000 में, तो 200-250 लोगों से स्टार्ट हुआ था। पहले तो 30-40 लोगों से ही स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ा 200-250 पे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कम व बेश आज 2 लाख अफराद को खाना खिलाया जा रहा है, जिसमें कच्चा और पका हुआ खाना दोनों मिला के माशाल्लाह 2 लाख अफराद के साथ खाना खिलाने के अलावा फिर सैलानी ने, हज़रत ने हमारे नियत की थी कि मैं हर शोबे में हम काम करेंगे। तो फिर तालीम का शोबा आया, तो तालीम आज नर्सरी से लेके मैट्रिक से लेके चार्टर अकाउंटेंट, और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी डाटा साइंस पढ़ाया जाता है, क्योंकि जितने भी मुल्क में चार्टर अकाउंटेंट मुल्क से बाहर भी हैं उन्हें भी डाटा एनालिटिक्स पढ़ना होता है, जिसकी वजह से वो सैलानी का रुख करते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये फैकल्टी है। फिर जहाँ पर मेडिकल की बात आती है, तो कमोबेश महीने के 1 लाख पेशेंट को आउटसोर्स या हमारे अपने पास इलाज के लिए इनको सहूलतें दी जाती हैं। वाह वाह वाह। 1 लाख अफराद को मेडिकल की सहूलतें देना हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक एजाज़ की बात है। उसमें कैंसर के भी पेशेंट आते हैं, इनका एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन सैलानी उनको वेलकम करता है और उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। कमोबेश महीने की 600 शादियाँ करवाते हैं, यानी कि 600 गरीब बच्चियाँ जिनका कोई नहीं है, जो परेशान हैं। नॉर्मली देखा जाए तो इस वक्त तो आप हालात देख रहे हैं कि इकॉनमी जिस पोजीशन पे है, तो लोगों को अपना घर का गुजारा करना इतना मुश्किल है। वहीं पे सैलानी लोगों के लिए एक समझ लें कि एक खुशी बन जाता है कि वो जब उनके बेटी की बात आती है और उसके पास कोई ज़रा नहीं है, तो सैलानी कहता है नहीं हम आपकी बेटी की शादी जितना मर्जी हाथ रोक के अफजल भाई आप इस दौर में अगर शादी करें, जितना भी हाथ रोक के, मतलब आप कहें कि भाई इतने मेहमान, कोई 20-25 मेहमान हो, इतने से लोग हों, ये हो, वेन्यू छोटा सा फलाना करते करते 5-6 लाख रुपए पे बात पहुंच जाती है। ये बिल्कुल मैं आपको ये बॉटम लाइन पे बता रहा हूँ। इस ये फर्नीचर होता है, बेटी की शादी होती है तो कुछ नहीं तो 50-60 हज़ार का फर्नीचर होगा, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का खाना आ जाएगा।
اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے, کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی, ہم نے 20,000 خاندان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ, یعنی کہ ان کے سارے معاملات کی ذمہ داری سیلانی کی ہے. اب 20,000 خاندان ہیں, یقیناً اگر ہم ان کو نہیں پوچھیں گے تو کرائم بڑھے گا, معاملات بڑھیں گے, برائیاں جنم لیں گی. تو سیلانی نے الحمدللہ ایک ایسا اللہ کی عطا سے رول پلے کر دیا ہے سوسائٹی کے اندر, اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے بہت عزتیں بھی دی ہیں سیلانی کو. ایک بہت بڑی تعداد اللہ کی عطا سے جو ہے وہ ڈونیشن کرنے آتی ہے. ہم اپنے جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 20,000 خاندان ہیں, اگر آپ چاہو تو ایک خاندان لے لو, 10 لے لو, 50 لے لو, 100 لے لو, 1000 لے لو, کہ آپ فار اڈاپٹ کر لو. ایگزامپل اگر ایک فیملی کا آپ کہتے ہیں تو 8,000 روپیہ اس کا پورا خرچہ ہے ماہانہ, مہینے کا. ہاں, یعنی کہ وہ قسم پرسی میں زندگی نکال رہے ہوتے ہیں بیچارے, تو اس کو سیلانی سپورٹ کر دیتا ہے 8,000, 7,000, 6,000, 10,000 سے. ٹھیک ہے, اس میں اس کا راشن ہو گیا, بجلی کا بل ہو گیا, کرایہ ہو گیا. ہاں جو تھوڑا 20,000 فیملیز کا مطلب ہے تقریباً اگر آپ 4 لوگ بھی لگائیں تو تقریباً 80,000 لوگوں کو. ہاں, یعنی کہ 1,00,000 لوگ, ہم 5 لوگ کا ایک آئیڈیا لگاتے ہیں, 5 1,00,000 لوگوں کو جو ہے وہ سیلانی ایک شیلٹر دیتا ہے. اللہ اکبر. غزال بھائی آپ بات کر سکتے ہیں, مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں گا تو آپ نے بات کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ کہنا چاہ رہے پھر آپ رک جاتے ہیں. فیصل بھائی سب سے مین چیز یہ ہے, جیسے افضل بھائی بتا رہے تھے آپ کو, آپ یہ سمجھیں کہ سوسائٹی میں آج حالات کیا ہے. ایک اچھا کمانے والا بھی زندگی نہیں گزار رہا. بالکل جی, بہت یہ جو 20 سے 22,000 خاندانوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ خواتین عزت سے گھر بیٹھ کے ان کو راشن پہنچ جاتا ہے, بجلی کا بل پہنچ جاتا ہے, پیمنٹ ہو جاتی ہے, رینٹ ہو جاتا ہے. یہ نہ ہو تو کیا ہو رہا ہوگا, ہم کیا معاشرے کو دیکھ رہے ہوں گے, کتنی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں. مطلب ہم تو حادثات ہو جاتے ہیں, چینل چینج ہوتے ہیں, بدل خوب بھول جاتے ہیں, چاہے سانحہ بلدیہ ہو, چاہے ابھی آگ لگی تھی, ابھی کچھ دن پہلے جو لوگ راشن لینے گئے کچل گئے, ان کو ہر خاندان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے سیلانی نے. آج بھی بلدیہ کی فیکٹری والوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے ہم نے. ہم ان کی اب اس خاندان کو اڈاپٹ کا مطلب ہر چیز ہو گئی. اس کے گھر شادی ہوگی, اس کے گھر علاج ہوگا, خوشی ہوگی, غمی ہوگی, بچوں کی فیس ہوگی, اس کے گھر کا راشن ہوگا, بجلی کا بل ہوگا, پانی کا بل ہوگا. یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. ایز فادر آف دا فیملی ہم اس کو ہولڈ کر رہے ہیں. اچھا, صرف کراچی میں یا پورے پاکستان میں؟ کراچی, حیدرآباد, فیصل آباد, لاہور, اسلام آباد, تمام جگہوں میں خاندانوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ماشاءاللہ. اور ڈیٹا ہے, دیکھیں اس وقت بھی اگر لاکھوں لوگ راشن جا رہے ہیں نا, تو راشن باٹا باٹ نہیں کر رہے. آپ نے ایک بات شروع کری کہ اس ادارے کو 23 سال ہو گئے جی. تو 23 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, لڑکا ہوتا ہے, سمجھدار ہو جاتا ہے, عقل آ جاتی ہے. اب صرف یہ نہیں کرنا کہ ادھر بانٹ دو, ادھر بانٹ دو, ادھر جا کے دکھا دو. بہت طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے. ہم انکوائری, کیونکہ ہمارے پاس امانتیں ہیں, ہم ان امانتوں کے امین ہیں. ہمیں یہ راشنوں کو یا پیسے ہوں, ایک ایک روپے کی اسکروٹی کر کے دینا ہوتا ہے, تو لوگوں کو ڈیٹا وائز دے رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ اب حضرت بشیر فاروقی کا جب نام آتا ہے نا, تو ویژن بہت بڑا ہوتا ہے, ٹیمپریری کام نہیں ہوتے. آج ہم تو ویسے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ لوگ پانی کے پلانٹ لگاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں, بند ہو گیا. کتنے پانی کے پلانٹ لگائے ہوں گے ریاستوں نے. آج رب تعالیٰ کا شکر ہے, کراچی سے لے کر تورخم بارڈر تک, جو افغانستان کا بارڈر ہے, یہاں تک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے انڈر کم و بیش 500 پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹا دوں آپ کو, ریئلسٹک ڈیٹا دے رہا ہوں, آن ایوریج روزانہ 2.5 کروڑ صاف پانی کے گلاس سیلانی ویلفیئر پرووائڈ کرتے ہیں. روزانہ 2.5 کروڑ گلاس. آپ اس سے سوچیں, اس سے صحت کو فائدہ ہو گیا, اس سے وہ بچہ بڑا بیمار نہیں ہوا, اس کی صحت کے پیسے بچ گئے, اس سے لوگوں کی زندگیاں سکون میں آئیں. تو ملٹیپل ڈائریکشنز میں کام ہو رہا ہے. سو ٹرو, سو ٹرو. روزگار ہے. اب آپ روزگار صرف رمضان کا رمضان نہیں کہ ہم نے کچھ بائکیں اور رکشے رکھے بات کی ہے. سینکڑوں لوگ, میں یہ ڈیٹا دے سکتا ہوں, مطلب آن چینل پہ آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے تو دیکھا ہے, چاہے ٹھیلا دینا ہو, چاہے کہیں پہ بریانی کی دکان لگانی ہو, چاہے دکان میں سامان ڈلوانا ہو, یا پھر پڑھے لکھے بچوں کو لیپ ٹاپس دینے ہو, اس کی عقل کے لحاظ سے اس کو روزگار دلانے کا کام روزانہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ میں ہو رہا ہوتا ہے. روزانہ 2, 4, 5, 10, 20 کیسز کی ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو روزگار دو. کھانا چل رہا ہے نا, کھانے کو تو مت کرو, مگر روزگار چڑھاتے رہو, تاکہ یہ لینے والے دینے والے بن جائیں. اور آپ الحمدللہ دیکھیں گے کہ مسائل ہیں, مگر ابھی جب کچھ ہم نے ایکسپو کیا تھا, ایک ہی دن میں 1,000 لوگوں کو روزگار دیا, چاہے وہ فرینچ فرائز مشینز تھیں, چاہے لوڈرز تھے, لوگوں کو روزگار بھی دیا جا رہا ہے. پھر ایک اور بڑا کام تھا, دیکھیں پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑی, مطلب آج کل بہت بڑی پریشانی میں, آج کل ذرا پریشانی, ادروائز اچھا کام ہوتا ہے, بند کر دی ہیں. مگر ہم نے
टारगेटेड काम किया वोकेशनल ट्रेनिंग में, रिवायती काम नहीं किया कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर बना दिए। हमने MOU साइन किए टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों के साथ, इनको ट्रेंड खवातीन दी जो उनको मशीन ऑपरेटिंग सिखाई, पहले 25 दिन की ट्रेनिंग इन हाउस सिखाई, उनको आने जाने का किराया दिया, उनको स्टाइपेंड भी दिया, उनको राशन पैकेट भी दिया कि घर में परेशानी ना हो। हमारा प्रॉमिस है फैसल भाई उन बच्चियों के साथ, उन बहनों के साथ कि 25 दिन की ट्रेनिंग के बाद गारंटेड जॉब प्लेसमेंट देते हैं। इसका मकसद है कि 26वें दिन वो नौकरी पे खड़ी होगी, और वो चाहे बड़ी मतलब आज सूरती एक बहुत बड़ा नाम है, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, लकी टेक्सटाइल्स वालों, इन सबके साथ MOU किए हुए हैं, उनको ट्रेंड लोग दे रहे हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सिखा रहे हैं, RO प्लांट टेक्नीशियन सिखा रहे हैं, जिसमें लोगों की जॉब्स अवेलेबल है। आज मोबाइल ट्रेनिंग सिखाते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग, लोगों को मोबाइल खोल के सिखाओ, 3 महीने के बाद उसको 25,000 रुपये दो, वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगा अपना काम करने के लिए, रोज 800-2,000 कमा रहा होगा माशाल्लाह। तो हर शोबे में काम हो रहा है। हम IT में तो बाद में आएंगे, मगर ये वो तबका है जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। इसको सपोर्ट नहीं किया तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है, मोबाइल छिन रहे हैं, लैपटॉप छिन रहे हैं। हमें इनको सस्टेन लाइफ देनी पड़ेगी। इन घरों को औरतें कमा रही होंगी, माँ बच्चे इनके शौहर कमा रहे होंगे, तो लाइफ बैलेंस की तरफ। सर कॉल ले लूँ मैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल सलमा बात कर रही हूँ। अच्छा। और मैं फैसल जाने से पहले इनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि फेस टू फेस शुक्रिया अदा कर दूं। मेरी जितनी ऑडियंस है सुनने वाले, वो इस बात को जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रगल से हम सब गुजर रहे होते हैं। पिछले दिनों मैं भी गुजरी। जहाँ सैलानी काम कर रहा है, लोगों की खुराक पे और इज्जत के साथ बिठा के दस्तरखान पे खाना खिलाते हैं, इज्जत के साथ। कोई फर्क नहीं किया जाता कि कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, और हर किसी को वहाँ वेलकम किया जाता है। इसी तरह जिस तरह बीमारियों में इलाज के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर तक ये अप्रोच करवा दें, बात करवा दें और हेल्प करते हैं, वहाँ मेरा अपना जो ज़ाती तजर्बा ये है कि जब मैं मास्क को लेकर आई थी घर, तो मैं बहुत परेशान थी कि मेडिकल इक्विपमेंट मुझे चाहिए था और मेरी पसली नहीं इजाज़त दे रही थी, मैं नहीं काम कर पा रही थी जितना मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर चुकी हूँ। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने सिर्फ इतना रेफरेंस दिया कि आप सैलानी चली जाएं, और आप यकीन जाने कि सिर्फ 8,000 रुपया वो सिक्योरिटी डिपॉजिट की मद में, जहां लोग 40-40 हज़ार रुपया मुझसे रेंटल चार्ज कर रहे थे पर मंथ का, इन्होंने सिर्फ 8,000 रुपया वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने के बाद 1 महीने के बाद जब मैंने चीजें रिटर्न की हैं तो 8,000 रुपया मुझे वापस कर दिया। तो सर थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से सैलानी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं जितने सुनने वाले हैं उनसे ये कहूंगी कि प्लीज जितना हो सकता है उसी तरह अपने बहन भाइयों के लिए सैलानी को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं भी यही कह रहा था, बिकॉज कोविड के दिनों में हम भी इसी तलाश में थे कि जी कहाँ किस तरह से काम किया जाए। तो इत्तेफाक से अफजल भाई से मुलाकात हुई और अफजल भाई ने मुझे खुश आमदीद किया कि आ जाओ भाई तुम। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो हम जाते थे और हम देखते थे कि, और ये बिल्कुल सही तरीका है। हमने पिछले दिनों कुछ वीडियोस देखी, काफ़ी डिस्टर्ब्ड वीडियो थी कि आटा बांटने के लिए जिस तरह से वो फेंका जा रहा है या लाइनें लगवाई जा रही हैं और लोग जो हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं। भाई आपके पास पूरा डाटा होता है यार। ये लोग भी यही काम करते हैं, घरों घर जाके आराम से घर के दरवाजे पे दरवाज़ा बजाते हैं, राशन रखते हैं, कहते हैं खुदा हाफिज़। अगर आप लोग खाना खिला रहे हैं तो पहले सबको बिठा दिया जाता है, फिर सबको ये यकीन है आपके दस्तरखान पे कि उनको खाना मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ वेरी सिंपल वे टू यू नो कि आपने अगर कोई काम करना है तो ये बड़ा आसान तरीका है कि घरों घर आप राशन ले जाएं, जहाँ जहाँ आपको पता है कि भाई इस घर में ज़रूरत है, सो वो आसान हो जाता है। एक और बात ये कि हम एक बड़ा मुनफरिद काम कर रहे हैं जो फैसल भाई आपके इल्म में भी है कि हम IT का काम कर रहे हैं। हाँ, मैं हुनैन की तरफ ही आने वाला था। तो मैं हुनैन की तरफ जाने से पहले आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूं IT का कि 2014 में सैलानी वेलफेयर ने मास IT प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें हमने मोबाइल वेब ऐप डेवलपमेंट, फिर आहिस्ता आहिस्ता डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, रिएक्ट की कोडिंग, पाइथन की कोडिंग, मेटावर्स, अब Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, ये सिखाने का मकसद क्या था? क्योंकि हमने देखा कि एक्सपोर्ट कर रहा है आज। बिल्कुल। हमने देखा कि जब उस वक्त तो इतनी नहीं थी इनकी एक्सपोर्ट, लेकिन हमने देखा कि ये वो चीज़ है जो आगे एजुकेशन, ये वो एजुकेशन है जो आगे बच्चों को हमारे आगे निकालेगी। वेरी ट्रू। तो हमने उसके ऊपर पूरा R&D किया। हमारी रिसर्च के बाद हम ये पहुंचे कि हमने हमारे टीचर्स को, फैकल्टी मेंबर्स को हमने देखा कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए। आहिस्ता 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 आज पाकिस्तान तकरीबन $4 बिलियन पे IT के एक्सपोर्ट पे पहुंच गया है माशाल्लाह। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसमें
اللہ نے چاہا تو حصہ سیلانی کا بہت زیادہ ہوگا کہ پاکستان 15 سے 20 بلین ڈالر پہ آئی ٹی میں پہنچ جائے گا. اس وقت ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ جو ہے نا وہ 30 بلین ڈالر ہے, جس میں گارمنٹس ہر چیز ہماری جو بھی ایکسپورٹ ہے نا, جس میں ٹیکسٹائل زیادہ ہے, یہ ایکسپورٹ 30 بلین ڈالر ہے, جس میں سے 4 بلین ڈالر صرف آئی ٹی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آنے والے چند ہی سالوں میں 10 سے 20 بلین ڈالر کی ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہو جائے گی, کیونکہ ہم ایک وقت میں 25 ہزار بچے کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. واہ واہ واہ. نیشنل اسٹیڈیم کے اندر اب ہم جو بھی ٹیسٹ لے رہے ہیں وہ اسٹیڈیم میں لے رہے ہیں. اب ہم جو آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں. ہم نے سیلانی ویلفیئر کے ہیڈ آفس میں ایک آئی ٹی پارک بنایا, اور ہم ایک بہت ہی جدید آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں فیصل بھائی. یہ آئی ٹی پارک ہم بنا رہے ہیں بلوچ کالونی پہ, پی ایف چیپٹر اسکول ہے اس کے بالکل سامنے سیلانی کا آئی ٹی پارک بن رہا ہے. اس آئی ٹی پارک کو برج کے حوالے سے آج کل بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں. وہ برج آگے ہے, وہ والا برج آگے ہے, یہ پہلے ہے, یہ پہلے والا ہے. یہ بہت پہلے. میں نے کہا پہلے ہی بتا دوں میں آپ کو. نہیں, ہم نے الحمدللہ ایک پلان کیا ہے کہ ہم پی ایف چیپٹر اسکول کے بالکل سامنے ہم ایک آئی ٹی پارک بنا رہے ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ آئی ٹی پارک ہے. اچھا, اب ہم نے کہا ہے کہ ہم 100 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے آئی ٹی کا اس ملک سے, تو اس کے لیے اچھی پلاننگ بھی ضروری ہے, اس کے لیے آئی ٹی پارک بھی ہونے ایسے ضروری ہے. تو ہم نے کیا ہم نے کہا کہ اس ملک کے بہترین جو ڈیزائنر ہو نا اس کو ہائر کیا جائے. ماشاءاللہ. جب ہم نے بہترین ڈیزائنر کے بارے میں سوچا تو ہمارے سامنے نام آیا IHI کا, ارتقا حسن کا. تو ہم نے ان کو یہ سارا ٹارگٹ دیا, ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ بنانا ہے. اب انہوں نے بنانا سٹارٹ کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں اور جا کے وہ کام دیکھتے ہیں, ان کی سوچ دیکھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یار ہم نے بہترین ڈیزائنر کو ہائر کر کے ایک بہترین کام کر لیا, اور اس نے بہترین کام سٹارٹ کر دیا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں ہمارے بچے وہاں ایجوکیشن لینا شروع کر دیں گے, اور جو ہمارا خواب ہے 100 بلین ڈالر کا انشاءاللہ وہ جلد پورا ہوگا. انہوں نے کیا بنایا ابھی تک؟ مجھے افضل بھائی نے بریک میں شروع میں بتایا کہ کتنے پیسے کما رہا ہے مہینے کے. میں نے کہا یار مجھے بھی رکھ لے جاب پہ یار. تو میں اپنی تھوڑی سی اسٹوری سٹارٹ کروں گا. انیشلی میں نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا, تو مجھے کمپیوٹر کا تو بہت شوق تھا. تو میٹرک کے بعد میں نے کہا کہ سیکھنا ہے, کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہے. دین میں نے کافی سارے انسٹیٹیوٹ میں نے دیکھے, لیکن ان کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. تو میرے سامنے اس وقت پہ سیلانی کا مجھے کسی نے بتایا کہ آپ سیلانی جاؤ, وہ بھی سکھا رہے ہیں. تو میں نے انٹری ٹیسٹ دیا جو کہ بہت مشکل تھا, اور اس کے بعد انٹرویو ہوا. پھر ہماری کلاسز ہوتی تھی, کلاسز کے اندر پھر ہمیں لیٹسٹ ویب موبائل اپلیکیشنز کیسے بنانی ہوتی ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں سکھایا گیا. تو وہ سب ٹریننگ کے بعد میں نے کہا کہ اب اسے اس کے بعد ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ آگے بات کیسے کرنی ہے انٹرنیشنل کلائنٹس کے سامنے, کیونکہ ہمیں ایٹ دی اینڈ وہاں سیل کرنا تھا. بالکل, گرومنگ بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ آن لائن پلیٹفارمس تھے, وہاں پر جا کے میں نے اپنی سروسز سیل کرنا اسٹارٹ کی. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 17 سال کا تھا, اور سب سے پہلی پیمنٹ میں بیسک سا کام تھا, بہت چھوٹا سا کام تھا, اس کے مجھے $400 ملے تھے. اور ایون وہ میں ودرا بھی نہیں کر سکتا, میرا بینک اکاؤنٹ نہیں تھا, CNIC نہیں تھا, تو میں نے پیرنٹس کے اکاؤنٹ میں ودرا. تو یہ جب میں نے دیکھا تو میرے ایک چیز سمجھ آئی, میری یہ سمجھ آیا کہ حضرت صاحب جو کہتے ہیں کہ ہمیں $1 بلین پاکستان میں لانے, اور وہ آئی تھنک اٹس پاسبل. وہ اس لیے کیونکہ اگر پاکستان کے بچے اگر آتے ہیں آئی ٹی کے اندر جتنا, اور جیسے سیلانی فری آف کاسٹ سکھا رہا ہے, جو کہ یہ ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھیں آن لائن بھی تو اس کے بہت زیادہ پیڈ ہیں, ان کی پرائسز بہت ہائی ہیں کورسز کی, جو کہ سیلانی فری پڑھا رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس پاسبل کہ ہم $1 بلین ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے اندر. تو جو بھی ارننگ ہو رہی ہوگی آپ وہاں کام کریں پہلی چیز, اور وہاں سے آپ ڈالر, ایک تو ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ڈالر کے اندر کما رہے تو آلریڈی آپ اپریشیٹ ہے, کیونکہ PKR کے اندر آپ پھر وہ ودرا کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ ارننگ. تو میری آن این ایوریج جو میں موبائل اپلیکیشن اور ویب اپلیکیشنز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر کام کروں, تو میں UK یورپ سائڈ پہ اور امریکہ سائڈ پہ, ہمارا مین کلائنٹ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بھی ہے جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, تو ہم ان کے اسٹارٹ اپ کے ساتھ بھی کام کریں. تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بتائیں تو صحیح, ابھی آپ مہینے کے کتنے پیسے کما رہے ہیں آن ایوریج؟ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں ٹیکس پڑوانا ہے اس کو؟ دیکھیں میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو میڈیا پہ آپ کے تعاون سے جو لوگ, فیصل بھائی جو بول چینل کے تعاون سے لوگ سن رہے ہیں, ان کو معلوم پڑے کہ سیلانی کا بچہ جو آج سے 3 سال پہلے اس نے ایڈمیشن لیا ہے, اور فقط 3 سال کے اندر جو جس کے پاس پہلے ID کارڈ بھی نہیں تھا, وہ اتنا چھوٹا تھا, آج اس نے جو ہے 20-21 سال کی عمر میں, آج آپ کی کیا عمر ہے؟ میری اس وقت 22 سال کی عمر میں آج آپ کی ارننگ کیا ہے پر منتھ؟ 7 to 8 کے. اگر آپ سوچیں اگر میں نے $8,000 کی بات کر رہے ہیں, یہ 7,000 پاکستانی نہیں, $7,000 سے $8,000 کی بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ
آپ اللہ تمہیں یقین کریں بہت اگر میں کامیاب سیلانی کرے نہیں گا. جاتا اور میں نارمل یونیورسٹی پہ جاتا تو آئی تھنک میں ابھی اس وقت پاکستان کے اندر شاید 50,000 روپیز کما رہا ہوتا ہے 60. تو مجھے ایک لیوریج ملا, مطلب میں باہر ان کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں اور بھائی ڈالر What a success story. جب یوتھ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک ہی نام دماغ میں آتا ہے, کیونکہ یوتھ کے نام کا نعرہ لگانے والا کراچی میں ایک ہی جوان تھا جس کا نام تھا رضوان جعفر. کیا حال ہے جناب؟ جی فیصل آپ تو بھائی, خود بھی یوتھ سے نکل گئے آپ. میں یوتھ سے نکل گیا ہوں اور میں یہ بات اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ میرا رول جو ہے نا وہ اب ہے نجم سیٹھی والا, اچھا رمیز راجہ والا. ٹھیک ہے. آئی ایم دا بورڈ چیئرمین, آئی ایم ناٹ دا بابر اعظم. ماشاء اللہ. اور یہ بات میں نے آج سے 10 سال پہلے کہی تھی جب ہم. لیکن کچھ بھی ہو جائے رضوان, جب بھی بات ہوگی وہ لوگ یہ کہیں گے یار یوتھ کے جو ہمارے رہنما ہیں وہ رضوان بھائی ہیں. بس پاکستان میں اور کافی ملکوں میں جو ایک یوتھ پارلیمنٹ کا ایک نیٹ ورک ہے اور ایک 18 سال سے ایک ہی کام کرے جا رہے ہیں, تو وہ برانڈنگ ایک بڑی اسٹرانگ کریٹ ہو گئی ہے. اس کا مجھے نقصان بھی ہوتا ہے ویسے اکثر. اچھا. ہاں, کیونکہ میں یعنی شاید ابھی تک سینئر نہیں ہو پایا. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک یوتھ پارلیمنٹ, نام ہی تم نے یوتھ پارلیمنٹ رکھا ہوا ہے, تو وہ اب مجھ سے جو 10 سال چھوٹے بھی ہیں نا وہ شاید سینئر اینکر ہیں, اور میں ابھی تک شاید وہ سینئر اینکر والی فہرست میں شاید موجود نہیں ہوں. نہیں, آپ موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور دیکھیں افضل بھائی اور غزال بھائی یہاں پر ہیں. آپ ابھی بتا رہے تھے کہ غالباً کل رات کو تھا آپ کی طرف, پرسوں رات کو. ہاں, میرے گھر پہ ختم القرآن تھا تو رضوان بھائی بھی آئے تھے, گورنر صاحب بھی آئے تھے, مفتاح اسماعیل تھے, محمد علی ٹبا صاحب, بہت سارے لوگ تھے. ماشاءاللہ بہت اچھی محفل تھی. اور سیلانی تو بہت زبردست کام کر رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور بہت بڑا. میں تو ابھی یہ حنین سے ملا ہوں. واٹ اے گریٹ سکسیس, آئی مین سیریسلی سکسیس اسٹوری ہے. آپ لوگ بھی بالکل جب آپ یوتھ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اس طرح کے بچوں کو انٹروڈیوس ضرور کروائیں کہ ہم, چونکہ ہوتا ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم سیلانی کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم فلاں کے لیے کام کر رہے ہیں, یا ہم فلاں کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, تو یہ ایک ان میں سے مثال یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو آئی ٹی میں کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے, اور یہ ایک سکسیس اسٹوری, اور یہ ایک ہے اور ایسی نہ جانے اور کتنی اسٹوریز ہوں گی ان کے پاس. الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں ہو گئی, اور یہ اپنا ویژن بھی بتائیں گے. میں کہتا ہوں حنین آپ کا آگے کا جو ویژن ہے وہ آپ بتائیں. بالکل. تو ہم ایکچولی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تو ہم کام کر رہے تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم سائٹ پر بھی کام کرتے, کیونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیٹ جی پی ٹی آ چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایک دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے. لوگ بہت زیادہ تو ہم نے یہ سوچا کہ مطلب اتنے کم ٹائم میں اس کمپنی کی $39 بلین ورتھ بن گئی ہے. تو ہم نے سوچا ہمیں بھی کچھ بنانا چاہیے, کیونکہ ہمیں بھی وہ اسکلز آتی ہیں جو انہوں نے کیا ہے. تو ہم نے یہ اسٹارٹ کیا, ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر ہم ایک باٹ بنانے چاہ رہے ہیں جو ٹریڈنگ کر سکے, کیونکہ وہ ہیومن کو ریپلیس کر سکے. کیونکہ ہیومن جو ہیں وہ اتنے اچھے ٹریڈنگ نہیں کرتے مارکیٹ کے اندر باہر کی اگر میں بات کروں. تو اگر وہ باٹ بن جاتا ہے تو آئی تھنک وہ اتنا ورتھ رکھتا ہے جیسے $1 بلین, جیسے $1 بلین تو وہ ورتھ رکھتا ہے. چیٹ جی پی ٹی تو بہت بڑا نقصان ہے کوڈرز کے لیے, گیم کوڈرز کے لیے, ایون اسکرپٹ رائٹرز کے لیے. نہیں ریپلیسمنٹ فیصل بھائی دیکھیں ٹیکنالوجی جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے نا, چیزوں کی ریپلیسمنٹ آئے گی. پہلے دیکھیں کہ ایک مثال ہے کہ بہت ساری چیزیں تھیں جو آج نہیں ہیں, ریپلیسمنٹ آ گئی. پہلے اتنی ٹیکسیاں چلتی, پھر اوبر و کریم آ گئی, پھر ایپ آ گئی, چیزیں آہستہ آہستہ ریپلیسمنٹ بہت ساری چیزوں کی ہو گئی. تو چیٹ جی پی ٹی اور یہ دوسری چیزیں نا یہ بھی آگے ریپلیس کریں گی. بالکل. اچھا دوسری ٹیکنالوجی بھی آئے گی. تو ہمارے حنین بھائی بھی جس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی کمپنی ایک ان کا خواب ہے کہ $1 بلین کی ہو جائے گی ماشاءاللہ. لیکن دیکھیں اف یو وانٹ ٹو بگ تھنک بگ, اگر آپ بڑا سوچو گے تو بڑا بنو گے. تو ہم نے ہمارے بچوں کو یہی سوچ دیا کہ آپ بہت بڑا سوچو. واہ واہ, جب آپ بہت بڑا سوچو گے تو آپ بہت بڑا بن ہی جاؤ گے. کیا بات. اور آئی ٹی کی فیلڈ میں تو یہ بھی ہے نا کہ باؤنڈریز نہیں ہے, آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. بھائی کبھی موقع ملا $8-10 ہزار کما رہا مہینے کے. بالکل. اور کیا جان لوگ ہیں, نہیں اس سے زیادہ کمائیں گے. چین کے اندر ہمارے ایک بچے نے $500,000 کمایا. یعنی کبھی آپ موقع دیں گے, آپ ہمیں بار بار بلائیں گے تو ہم بار بار بچے لے کے آئیں گے. 19 سال کا بچہ $500,000 نے کمائے. واو. تو یہ وہ ایک سنگل پینی کی ڈونیشن ہے جو سیلانی چینج لا رہا ہے, پرماننٹ چینج لا رہا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں خوشیاں غمی کی باتیں بہت ساری ہو گئیں. پاکستان میں یہ بھی ایسیٹ ہے, پاکستان کے ایسے بچے ہمارے پاس ایسے اور ہزاروں بچے ہیں. ابھی ہم رضوان بھائی جانتے ہیں ہم نے پروجیکٹ کیا تھا تھر پارکر کے بچوں کے لیے, اسپیشلی تھر پارکر کے بچوں کے لیے کیا. اب ہم تو بات سنتے ہیں عمر کوٹ تھر پارکر جی آٹا جا کے بانٹ کر آ جاؤ, راشن بانٹ کر آ جاؤ, غربت بہت ہے, وہ لگا دو, ہینڈ پمپ لگا دو. تھر پارکر سے بچے اٹھا کے لے کر آ گئے کراچی. ان 25 بچوں کو دھورجی ٹھہرایا. اچھا. موسٹلی آف دیم آر, کیونکہ تھر پارکر ہندو مذہب ہے, ہندو بچے تھے, ان کو ٹھہرایا, ان کے لحاظ سے ان کو کھلایا پلایا, ویجیٹیرین تھے ویجیٹیرین رکھا. تو
اب وہ بچے عمر کوٹ کے, اس میں 17 بچے ٹاپ کلاس نکلے ماشاءاللہ. آج وہ بچے عمر کوٹ کے بچے جو انٹر پاس ہیں, وہ لوگ $400, $600, $800 کما رہے ہیں آج عمر کوٹ کے بچے. واہ 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 واہ. مطلب ان کی تو گھر کی آمدنی شاید 6,000 روپے نہیں ہے پاکستانی, اور وہ ایزیلی کما رہے آپ ہیں. عمر کوٹ کا بتا رہے ہیں, میں وہاں ایک فلم کی شوٹ کرنے گیا تھا lalulal.com. وہاں میں نے ایک لڑکے نے میرے ساتھ کوئی 10 دن کام کیا, تو میں نے جاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ 5,000 روپے رکھے, تو 5,000 کا نوٹ پکڑ کے نا ایسے دیکھ رہا تھا. اچھا وہ سندھی بھی نہیں بولتے نا, اور وہ الگ ہی زبان ہے, وہ سمجھ نہیں آتی, تو وہ الگ ہی ذرا سی زبان ہے. تو اس نے کچھ بولا, تو وہ جو ٹرانسلیٹر تھی میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہتی یہ کیا ہے, وہ یہ پوچھ رہا ہے یہ کتنے پیسے ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ 5,000 روپے ہیں, میں تو اور چاہیے اس کو. تو جب اس نے کہا کہ 5,000 ہیں اور چاہیے, تو وہ میرے پیروں میں بیٹھ گیا. میں نے سیریسلی آئی واز اسٹارٹڈ کرائنگ. میں نے کہا یار ان کو 5,000 روپے کے نوٹ کا نہیں پتا. تو یہ حالت تھی. اب ہم نے وہاں پہ $1,000 کمانے سکھا دیا ماشاء اللہ. لیکن ہم تو ایک ٹیمپرری کام بھی کرتے ہیں, ایک پرماننٹ کام بھی کرتے ہیں. ٹیمپرری کام یہ ہو گیا کھانا کھلا دیا, میڈیکل کر دیا, بچوں کی شادیاں کر دی. پرماننٹ کام کا اب اس کو اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا کرنا ہے. ہمیں اپنے ملک کے بچوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, ہمیں انہیں مانگنے والا نہیں بنانا ہے, دینے والا بنانا ہے. اور یہ جواب ہے اس کا جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا ان راشن کے اوپر یا آپ کے دسترخوانوں کے اوپر, تو اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ کام اپنی جگہ ہے اور یہ کام بھی اپنی جگہ ہے. پیٹ ابھی مانگ رہا ہے کھانا, تو ابھی تو کھانا دے دو نا. ابھی میں بیمار ہوں, تو مجھے آپ بولو کہ یار آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھ لو, تو میں بولوں گا بھائی ابھی تو میں بیمار ہوں, پہلا میرا میڈیکل کا تو کوئی کام کر دیں, پھر مجھے اس کام پہ لے کے. دونوں کام بہت ضروری ہیں, دونوں کام. دسترخوان پہ جا کے کسی نے یہ دیکھا ہے کہ کھانا کون کھا رہا ہے. آج جو مہنگائی ہے, 25 روپے کی روٹی ہے, وہ جو چوکیدار ہے, گارڈ طبقہ ہے, فوڈ پانڈا والا رائڈر ہے, وہ کیسے کھانا کھائے گا بھائی. آپ جا کے جو صبح 6 بجے سے ناشتے کی لائن لگتی ہے اور رات 12 بجے تک, ابھی نا دسترخوان پہلے 9 بجے چلتے تھے فاصل بھائی, اب مہنگائی کے حالات میں ہو گئے لوگ, ہم نے 12 دسترخوان کر دیے. اتنے دسترخوانوں پہ بائکیا کے رائڈر, فوڈ پانڈا کے رائڈر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں کیسے کھانا کھائیں گے. اچھا لے کے بھی جاتے ہیں, پارسل بھی ہے. روٹی بینک بنائے ہوئے, مطلب ایک نیا نام دیا نا روٹی بینک. ہاں یہ تو بتایا تھا آپ نے مجھے. روٹی بینک بنائے ہوئے لوگ پارسل لے کے جا رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا تھا, دیکھیے اس وقت نا جو مہنگائی ہے, الحمدللہ 2022 میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ نے 10 ارب روپے کا کام کیا ہے لوگوں کے احتیاط سے. سیلانی ویلفیئر واحد ادارہ ہے جو حکومتوں سے پیسے نہیں لیتا, غیر ملکی فنڈز نہیں لیتا. عام پاکستانی آپ ہیں, رضوان میں جیسے لوگ ہیں, احتیاط دیتے اور ادارہ چل رہا ہے. اس وقت ادارے کو سنبھالنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگ بہت بڑھ گئے ہیں. آپ کے لیے آپ اپنے گھر کا راشن تو لے رہے ہیں نا, ساتھ کچھ راشن آپ ہمارے لیے ہماری فیملی کو اڈاپٹ کر لیں, ایک پانی کا پلانٹ لگا دیں, ایک فیملی کو ایجوکیٹ کر دیں. ہمارے اسکول نیٹ ورک چل رہا ہے, سیلانی گرین ہاؤس اسکول سسٹم ہے, کرنگی میں, اورنگی میں, مچھر کالونی میں, مفتی جگہ پہ ہم نے اسکول نیٹ ورک چلا رہے ہیں. ان بچوں کی فیس ہے 1,200 روپے پڑتا ہے میں بچہ, وہ اڈاپٹ کر لیں. ہمارا تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ہے جو گلشن اقبال میں بنا ہوا ہے, وہاں تو ماضی میں جو تھیلیسیمیا بننے ہوئے نا, وہاں تو پھر بھی نہیں ہم کوئی پیسے لیتے, پھر بھی جو خالی بیگ ہوتا ہے اس کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں. جی جی. ہمارے یہاں 1 روپیہ نہیں لیا جاتا, کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے ہمارے سیلانی کے اندر. ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیں. ایک بچے کا تھیلیسیمیا کا خرچہ آن ایوریج 30,000 روپے ہے, جو اس کی مہینے کی ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے, وہ اڈاپٹ کر لیں. اس وقت سیلانی کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. سیلانی کوئی غیر ملکی کا ادارہ نہیں, آپ کا اپنا ادارہ ہے. بالکل. ایک ایک شعبہ اڈاپٹ کرتے جائیں, ایک ایک فائل اڈاپٹ کرتے جائیں. ایک ایسے ہنین ہم نے تیار کرنے ہیں, ہم نے کراچی سے لے کر پشاور تک آئی ٹی سینٹرز بنانے ہیں. واہ. آپ 50 کمپیوٹر کی لیب کہیں بھی بناتے ہیں, ہم وہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ پڑھا رہے ہیں جہاں سے ہنین جیسے بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں. ہم آپ کو گارنٹیڈ دے رہے ہیں کہ جو بچہ پڑھ کے نکلے گا نا, ماٹھا بچہ بھی ہوگا نا, کم تھوڑا ہلکا بچہ بھی ہوگا, تو بھی $300-400 کما رہا ہوگا. واہ واہ واہ. پاکستان کو ضرورت ہے. جناب یہ میں بھی درخواست کر رہا ہوں, آج تو رضوان بھائی بھی درخواست کر رہے ہیں آپ سب سے کہ دیکھیں مل کے کرنا ہے. ایک فیملی, ایک بچہ اڈاپٹ کرنے میں کتنی کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے. ہم نے مستقل سیلانی ویلفیئر کے جو نمبرز تھے وہ آپ کو دکھائیں, کیسے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی طریقہ آپ لوگ دیکھتے رہیں. آگے آئیں, ڈونیٹ کریں, کیونکہ مسئلے مسائل تھوڑے بڑھ گئے ہیں جو حقیقت ہے. یہ کووڈ کے بعد سے چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو پا رہی ہیں, تو ان مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے. پاکستان میں واقعی کچھ مسائل ہیں جو کہ ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لوگوں کو بھوکا نہیں چھوڑ سکتے, لوگوں کو پڑھنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ وہ بہت ضروری ہے, لوگوں کا علاج نہیں روک سکتے. تو خدا کے لیے آگے بڑھیں اور سیلانی کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ لوگ آئے, بہت اچھا لگا. پورا سال انتظار تھا اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں.
جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.